अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला, जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में रमज़ानुल मुबारक की रातें इल्म व आगही की बातें, इस उन्वान से हम रोज़ाना रात लाइव हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते हैं और आपके सवालात के जवाबात को भी शामिल करते हैं। गुज़िश्ता जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने पारसा मुजरिम के उन्वान से गुफ्तगू की थी कि माशरे के वो तबक़ात जो अपने ज़ुअम फ़ासिद में अपने आप को पारसा समझते हैं, लेकिन कई ऐसे जराइम हैं जिन्हें जुर्म नहीं समझा जाता माशरे में और वो उसका इर्तिकाब कर रहे होते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इंतहाई अहम मौजू है और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मेरी ज़ात के साथ इसका ताल्लुक़ है और जितने लोग हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप में से हर फ़र्द के साथ इस मौजू का ताल्लुक़ है। मौजू है हमारा नर्म दिली वर्सेस कसावत क़ल्बी, यानी नर्म दिल होना और सख्त दिल होना। और यानी इस्तिलाही एतबार से अगर हम कहें तो रिक़्क़त और कसावत ये एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं रिक़्क़त क़ल्बी बमुक़ाबला कसावत क़ल्बी। और आम फ़हम करना चाहें आम लोगों के लिए तो आप कह सकते हैं नर्म दिली बमुक़ाबला सख्त दिली। हमारे माशरे में अगर हम गौर करें तो दिन ब दिन दिल की नरमी ख़त्म होती जा रही है और दिल की सख्ती बढ़ती जा रही है। और ये जो दिल की नरमी और दिल की सख्ती है ये हर एक एतबार से मुख्तलिफ है। यानी कोई शख्स है जो कत्ल करता है तो कातिल के दिल की सख्ती और तरह की होगी, उस्ताद के दिल की सख्ती और तरह की होगी, कायद के दिल की सख्ती और तरह की होगी वगैरह। यानी माशरे के जितने भी तबक़ात हैं उनके दर्जे के एतबार से होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आता है कि सख्ती बढ़ती चली जा रही है और हमारे सीनों में दिल के बजाय एक पत्थर चट्टान मौजूद है जो सख्त होती चली जा रही है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रुहमा बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, यानी ईमान वालों की शान ये है कि वो आपस में रुहमा है, रहीम, नरम दिल होना, नरमी रखना। लेकिन आज हम देखें तो ये हमारी नरम दिली जुड़ चुकी है मफाद के साथ। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे नहीं जी हम तो बड़े नरम दिल हैं। तो आपका जो दावाए रिक़्क़त क़ल्बी है वो आपके ज़ुअम में ठीक हो सकता है, लेकिन आप ख़ुद अपने दिल पर गौर करके देखें कि क्या आपने कभी अश्क बहाए, क्या किसी मजबूर और किसी परेशान हाल को देखकर आप परेशान हुए। हम कई जगहों पर मदद कर रहे होते हैं लेकिन हम उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहे होते। जो ज़ायद पैसे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है, वो दे के अपने आप को मुतमईन कर लेते कि हाँ मैंने अपना हक़ अदा कर दिया है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला दिलों को जानता है, अल्लाह ताला नीयतों को जानता है। मोमिन की शान क्या है कि आप उसके दर्द को अपने क़ल्ब में महसूस करें। इसीलिए किसी की इज़्ज़त चली जाए तो हम दो जुमले तो कह देते हैं, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मज़े से जाके सो जाते हैं। 2 घंटे बाद क्या, अब तो 10 मिनट बाद हम भूल जाते हैं। क्यों? उसका मामला है, मैं क्या करूं। और एक तबका ऐसा है कि जो उस इज़्ज़तें खुद उछाल रहा होता है। वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, लुटेरे, इज़्ज़तों के लुटेरे। हमारे माशरे में कौन कौन है, अगर हम फहरिस्त बनाना शुरू करें तो कोई तबका बचेगा। ये भी पूरा एक मौजू है। इज़्ज़तों के लुटेरे हम खुद हैं, माशरा, महल्ला, बिल्डिंग, इलाका, तबका। और हमारे तबके के अंदर भी अब हमने नरम दिली भी महदूद कर ली है। कादरी की नरम दिली कादरी के लिए, नक्शबंदी की नरम दिली नक्शबंदी के लिए, सोहरवर्दी की नरम दिली सोहरवर्दी के लिए, शाज़ली की शाज़ली के लिए, एक तंजीम की एक तंजीम के लोगों के लिए, एक वेलफेयर की एक वेलफेयर के लोगों के लिए, एक कम्युनिटी की एक कम्युनिटी के लोगों के लिए।
لیکن وہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ رحماء بینہم، وہ تمام ایمان والوں کی ہے. تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم کمثل الجسد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا اہل ایمان کو آپس کے پیار، آپس کی محبت میں کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح. سبحان اللہ. ان اشتکا عینہ اشتکا راسہ. جسم میں اگر آنکھ میں درد ہو جائے تو سر بھی اس کی شکایت کرتا ہے. اللہ. سر یہ نہیں کہتا آنکھ کا مسئلہ ہے. ان اشتکا راسہ، سر میں درد ہو جائے، اشتکا کلہ، پورا بدن اس کی شکایت کرتا ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی کہ جس طرح جسم کے اعضاء کی بناوٹ مختلف ہے لیکن درد ایک ہے، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی زبانیں، رہن سہن، قبیلے مختلف ہیں لیکن درد ایک ہونا چاہیے. کیا بات. اس حدیث کی تشریح یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ دل کی نرمی کیوں ضروری ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ جب دل نرم نہ رہے، یعنی سخت ہو جائے، قساوت آ جائے، تو پھر علم بھی بے اثر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. علم بھی بے اثر ہو جاتا ہے ہمارے طبقے کے لیے، ہم سب کے لیے. اور کئی جگہوں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نرمی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کی نرمی عطا فرمائے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہم یہ خاص بالکل پیور علمی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھیں رمضان میں کئی جگہوں پر بہت سارے ایسے مداری ہیں جو اپنا اپنا مجمع جمع کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے معاملات کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایسے ایشوز جو نان ایشوز ہوتے ہیں انہیں ایشو بنا کے رکھ لیتے ہیں. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں فکری، علمی اور عملی شعور کو بیدار کریں. اور ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو نرم دلی یہ بہت محبوب صفت ہے. نرم دل اللہ کو محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ کریم رفیق ہے، رفق کو، نرم دلی کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. مفتی معاذ صاحب، علامہ عثمان لاکھانی صاحب، کیف حالکما؟ نحن بخیر الحمد للہ. وکیف انت؟ انا بالخیر والعافیہ ما شاء اللہ، حیاکم اللہ. بتائیے کیا کہیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ، آپ نے جو ابتداءً باتیں کی بہت خوبصورت اور ریلیونٹ اور حقیقت پر مبنی تھیں. لیکن ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس دور میں نرم دلی خصوصاً اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یہ بہت سے لوگ شعوری طور پر سمجھتے ہی نہیں چیز کیا ہے. ایون بسا اوقات اگر کوئی بچہ، کوئی نوجوان یا بچی دل کی نرمی کی باعث نا کوئی عملی اسٹیپ لے رہے ہوں تو ان کے والدین بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے. اس کی ایک ایگزامپل مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ کی مجھے ایک دفعہ کال آئی اور پھر اس نے بتایا کہ ابو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ابو نے بات کیا کی؟ رات کا 2 بج رہا تھا اور ان کے والد مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو، آپ بچوں کی مینٹل ہیلتھ خراب کر رہے ہو. اچھا، میں ایک لمحے کے لیے ہکا بکا، یا اللہ یہ کیا. اس وقت آپ جانتے کہ رات کو تحریری کام وغیرہ آدمی کر رہا ہوتا ہے، تو ایک دم سے کال. خیر، اب وہ پتہ یہ چلا کہ والد صاحب اس پر مجھ پہ ناراض تھے کہ بچہ رات کو اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے والد کا کہنا یہ تھا کہ آپ بچے کو بلا وجہ میں احساس جرم میں مبتلا کر رہے ہیں. وہ مجرم تھوڑی ہے، اس نے نہ کوئی چوری کی، نہ کوئی ڈکیتی ماری، نہ کچھ کیا، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے. یعنی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوئی، وہ اپنے طرز عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عافیت کے سوال کر رہا ہے. اور ماں باپ اسے، کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم رو رہے ہو، نماز میں آنسو آ رہے ہیں، کوئی ٹینشن ہے تو بتاؤ، کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم ہیں نا، تمہارا باپ زندہ ہے. تو یہ علامان والحفیظ، دل کی نرمی کہنے کو بہت پیارا لفظ ہے، لیکن جو عام معاشرہ ہے نا وہ شاید اس کو اس کے پازیٹیو اسپیکٹ میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ بالکل صحیح بات کی ہے مفتی معاذ صاحب نے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ رقت قلبی ہے کیا اور کتنی بڑی نعمت ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ رقت قلبی جو ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کو کیا ملتا ہے؟
تو اس میں بڑی اہم اور بہت زیادہ بڑی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی جو تجلیات ہیں سبحان اللہ، وہ اس دل پر آتی ہیں جو دل نرم ہوتا ہے. کیا بات ہے، واہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. یعنی وہ جو ایک شعر بھی ہے نا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ. یعنی اس دل کے اندر کوئی زنگ، کوئی میل، کوئی گناہ کا بوجھ، کسی کے خلاف کوئی معاملہ کچھ بھی نہ ہو جس میں چمکے یہ کلمہ. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز جب انسان کا دل بنے، یہ کب ہوگا کہ جب انسان کا دل نرم ہوگا. کیا بات. اچھا، اب اس میں ہے کیا؟ دل کی نرمی کیسے حاصل کریں؟ رقت قلبی کا اگر شعور آ جائے تو پھر انسان اس طرف کیسے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دل کی نرمی جو ہے نا، اگر کسی کو اس کا حصول چاہیے تو جو آنکھ کے راستے ہیں نا اسے اختیار کرے، یعنی آنسو بہائے. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنسو جو ہے اتنی زبردست طاقت رکھی ہے کہ یہ آنسو جو ہے انسان کے دل کی نرمی کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کمزوری کی علامت ہے. کوئی شخص جو ہے وہ رو پڑے کسی کے سامنے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کمزور ہے، لیکن اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو کا بہنا جسمانی کمزوری پر ایک سائن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن روح کی تازگی اور ایمان کی قوت کی علامت ہے. کیا بات. جس کا ایمان قوی ہو، جس کی روح جو ہے وہ تازہ ہو، تو پھر اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ دل سے جو ہے نا وہ جناب نرمی اور اس کے اثرات آنکھوں سے وہ آنسو. کیا ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت محبت عام نہیں. تو سوز جو ہے اور سوز و گداز اللہ صوفیہ کے ہاں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو نرم دل کی صحبت اختیار کرتا ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں، آپ قلب قلب دل دل کی بات کر رہے ہیں، مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل، دال اور لام، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں. کیا الا من ات اللہ بقلب سلیم. بقلب مریض، بقلب میت، لا بل بقلب سلیم، کہ نجات اس کو ملے گی جو اللہ کے حضور آئے گا قلب سلیم لے کر. میں اسے ایک اور پہلو کی طرف لے کر چلتا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ بھی اس سے آ کے جڑ جائیں. خانقاہوں کی تو ضرورت ہے. آج آتے ہی ہم خانقاہ پہ بات کر رہے تھے راستے میں کہ دوبارہ جو ہے نا احیا ہونی چاہیے، کہ خانقاہی نظام ہو، صحبت ملے اہل اللہ کی تاکہ دل تبدیل ہوں. اس کے ساتھ ایک اور پہلو کو ہم جوڑتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی نا کہ دل کا نرم ہونا اور بے وقوف بننا، دونوں چیزوں میں فرق ہے. لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر اس طرح بن جائے گا تو لوگ تو اسے کھا جائیں گے. ٹھیک ہے، آج کل کا معاشرہ تو بہت زیادہ سخت ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بے وقوف بن جائیے، آپ کو کوئی الو بنا کے چلا جائے، آپ ایسے نہ بنیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی الو بنا کر جائے یہ بھی غلط ہے، آپ بھی کسی کو الو نہ بنائیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے سامنے والے کا بیڑا غرق کر دینا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب اسے شروع کرتے ہیں ہم دل کی نرمی کو گھریلو زندگی سے. یعنی جہاں پر ایسا شوہر مل گیا جو سخت دل ہے، ٹارچر کرتا ہے، مارتا ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ استری گرم کر کے اس سے اذیت پہنچائی گئی. اب یہ جو سخت دلی ہے، جسے بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سخت دل ہونے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ذلیل کر دیں گے، عزت اتار دیں گے، سب کچھ کرنے کے بعد کہیں گے تمہیں یہ تو پتہ ہے نا میں دل کا بہت اچھا ہوں. بھائی دل کا اچھا ہونا، تمہارے دل کے اچھے ہونے کا کیا فائدہ؟ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان کا اچھا ہوگا وہ دل کا اچھا ہوگا. ہم نے الٹ کیا ہوا کہ میں دل کا اچھا ہوں، زبان کا برا ہوں، مجھے برداشت کر لو. نبی کریم نے فرمایا جو زبان کا اچھا ہوگا وہ دل کا اچھا ہوگا، اور جو زبان کا اچھا نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں دل کا اچھا ہوں، تو اس حدیث کے مطابق یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، منافقت ہے، منافقت کر رہا ہے کہ وہ دل کا اچھا نہیں ہو سکتا. ایسی سچویشن میں کہ اگر آپ کا واسطہ پڑ گیا کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو
سخت دل تو ہے لیکن باقاعدہ متشدد ہے، تشدد کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے، اس پر بات کریں۔ واقعی یہ تو زندگی کا ایک امتحان ہے کہ اگر کوئی فرد کسی ایسے فرد سے وابستہ ہو جائے کہ جو سخت دل ہے تو اور پھر مجبوری یہ ہو کہ رہنا بھی ساتھ ہے، الگ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے، کتنے کمالات تھے ہمارے آقا کی ہستی میں، یعنی ساری دنیا کے کمالات لے لیجئے تو وہ آپ کی ہستی میں مجتمع ہیں۔ بالکل ایسا۔ اس کے باوجود قرآن نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کیا بات کہ ہے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اے محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم۔ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ نرم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ گھبرا کر آپ سے دور چلے جاتے۔ دور چلے جاتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ان بہن کے لیے ان کا شوہر ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے، اور اگر کوئی شوہر نرم دل ہے اور بیگم اس کی سخت دل ہے تو اس شوہر کے لیے یہ تو اکثر ہوتا ہے ایسا، پوچھ رہا ہوں۔ اپنے اپنے تجربے، خیر میرا ایسا تجربہ نہیں نہیں آپ کا تجربہ نہیں، اوور آل معاشرے کے اعتبار سے۔ شاید نہیں ہے، اچھا ایسا ہے، حقیقت تو ہے نا اس میں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اکثر شاید مرد لوگ جو ہے نا ذرا حاوی اور غالب زیادہ مطلب رہتے آپ ہیں، ان کی سائڈ پر ہیں۔ شاید کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جانا چاہیے کہ سخت دل اگر کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی رشتے، کسی بھی سطح کے جینڈر اوپر لیس ہو، گفتگو ہے۔ بالکل، تو وہ دوسروں کے لیے ایک آزمائش بنے گا۔ اب اس کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ پہلے طے کر لیا جائے کہ اللہ کی حدیں کیا، ان حدوں سے ہم نے باہر تو نکلنا نہیں، بالکل ان حدوں میں رہتے ہوئے اب ہمیں مینیج کرنا ہے۔ کہیں پہ ہمیں آنکھیں بھی دکھانی ہوں گی۔ اب جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بسا اوقات ماں باپ کو آنکھ دکھانی پڑتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو بھی آنکھ دکھائے گی، شوہر اپنی بیگم کو آنکھ دکھائے گا۔ کس مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت سختی سے گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو سیدھی سیدھی آنکھیں نکال کے ماتھے پہ رکھی جائیں گی کہ نہیں میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ اب چاہے آپ والد ہو، والدہ ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، آپ گناہ کا حکم دے رہے ہیں۔ اب وہی حجاب کی خلاف ورزی ہے، یا نماز کی خلاف ورزی ہے، یا جماعت کی خلاف ورزی ہے، یا علم سے پیچھے ہٹنے، یا حرام کھانے، حرام کمانے، یا حرام چیزوں کو اختیار کرنے کی بات ہو، تو وہاں پہ سیدھا سیدھا وہاں پہ، لیکن وہی اللہ کی حدوں میں رہتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں، اس کو ڈیل کرنے کا فارمولہ کوئی ایک فارمولہ شاید نہیں ہوگا، ایسا ہر ایک situation۔ کے لیے الگ الگ فارمولے ہوں گے، پر اس میں اگر ایک عمومی بات ہم طے کر لیں تو اوور آل اللہ کی حدیں دیکھ لی جائیں، ان حدوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جب جس موقع پہ جیسے ڈیل کرنا ہے ویسے ڈیل کرتے چلے جائیں۔ لیکن یوں نہیں ہے آج کے دور میں اسپیشلی کہ کوئی ایک گال پہ چماٹ مارے تو دوسرا آگے کر دیا جائے، آگے نہ کیا جائے۔ اسلام ہمیں توازن اور عدل کا کہتا ہے، وہ ایک اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے اور وہ زندگی میں کامیاب ہے۔ یعنی کچھ ایگزامپلز ایسی ہوتی ہیں جو اس نوعیت کی ہوں گی، ہر وقت ہر اسٹیپ پہ اس طرح کا انداز اپنانا یہ دانش مندی اور حکمت کے خلاف۔ یہ جو موضوع ہے نا، میں ہمیشہ غیبت، چغلی، تکبر، عجب پسندی، رقت قلبی، قساوت قلبی، ان تمام موضوعات پر جب بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ شیطان اس موقع پر ایسے انداز کے اندر ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ راستے سے ہٹا دیتا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دوسروں کو ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں سخت دل، فلاں سخت دل، یہ تو بات ہو رہی ہے فلاں کے بارے میں، اپنے آپ کو تو رکھنا ہی نہیں ہے بیچ میں۔ تو سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ میں غور کروں کہ کیا میرے سینے میں جو دل ہے وہ نرم ہے یا سخت ہے، کیا کسی کے میں کام آتا ہوں، کیا مجھے اپنی زندگی میں کہیں رحم آتا ہے، اپنی فیملی کے علاوہ دیگر بچوں کو دیکھ کر، مشکل میں سفید پوش لوگوں کو دیکھ کر، کیا میں کبھی کسی اور کے دکھ کی وجہ سے رات کو سو نہ پایا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری پوری رات جو ہے وہ قیام بھی کیا کرتے تھے اور امت کے غم میں رویا کرتے تھے، غم خار امت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا غم تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ معاملہ بڑا عجیب ہو چکا ہے کہ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، عزت لوٹنے والا بھی مسلمان، جس کی عزت لوٹی گئی وہ بھی مسلمان، اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دلاسا بھی دیا ہوا ہے کہ نہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ یعنی اگر ووٹنگ کروائی جائے تو شاید وہ یہ کہے گا کہ سب کے ووٹ میرے حق میں آئیں گے کہ میں سب سے اچھا آدمی ہوں۔
تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم سب نے اپنے دل پر بار بار غور کرنا ہے کہ میرا دل سخت تو نہیں ہو رہا. اچھا سخت کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آنکھ. وہ جو بات آپ نے فرمائی کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے جب دل کیا ہو؟ نرم. ظاہری علامت. اسی طرح جو آنکھ ہے اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ العین باب القلب، آنکھ دل کا دروازہ ہے. اب دل میں جو بھی جائے گا وہ آنکھ کے ذریعے جائے گا. اگر آپ چیزوں کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اگنور کر رہا ہوں، لیکن وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر آپ کی ذات پر آ رہا ہے. مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب. منظوم ترجمہ سناؤ. دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی. اذا فسدت فسد جسد، دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. کیا بات. اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. اس دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جس میں امت کا درد موجود ہو. اچھا بہت سارے سخت دلوں سے واسطہ پڑتا ہے. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کبھی کسی سخت دل استاد سے واسطہ پڑا ہے؟ بالکل. کیا بتائیں؟ اس سے کیا نام نہیں لیجیے گا، کیا تکلیف ہوتی ہے یہ بتائیے گا. ماضی میں شاید کچھ لوگ پہچان بھی جائیں، لیکن میں نہیں کوشش پہچانے کرتا تو پھر نہ ہوں بتائیے کہ گا. کچھ اس انداز سے عرض ہاں. کروں کہ پہچان میں نہ آ پائے. یہ میں نے کیوں پوچھا، میں میں ایک منٹ آپ کو روک کے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس سے آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اس سے ملنے والا چھوٹا دکھ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی جو آپ کا دوست ہے ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اس سے آپ کو چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے گی تو وہ آپ کی اٹیچمنٹ ہے. تو اب چونکہ استادی شاگردی کا ایک تعلق ہوتا ہے تو اس میں امید ہوتی ہے. وہاں پر اگر کوئی اس طرح کا مزاج مل جائے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ میں اس زمانے میں نیو کراچی میں رہتا تھا اور یہاں گرو مندر یا بابری چوک یہاں پر ہمارا ادارہ تھا ٹھیک ہے. اور وہاں پڑھنے آتا تھا. 2 بسیں میں کر کے آتا تھا. اللہ اکبر. اچھا فجر سے پہلے میں اس زمانے میں لوگوں کو فجر کے لیے صدائے مدینہ لگا کے اٹھایا کرتا تھا اور فجر کی نماز مسجد میں ادا کی. اشراق چاشت پڑھنے آتے تھے. پڑھنے سب سے پہلی بس جو نکلتی تھی اس میں بیٹھتا تھا. اچھا وہاں سے بیٹھ کر وہ بس ایک جگہ تک لے کر آتی تھی، وہاں سے دوسری بس کر کے مجھے پہنچنا ہوتا تھا سب سے. پھر بھی جب میں یہاں پہنچتا تھا جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے. جامعۃ المدینہ میں تو سب سے یعنی وہ اس وقت فجر کے بعد والی کلاس ہوتی تھی تو اس سے پہلے میں آ ہی نہیں سکتا تھا. اس وقت میں نہ میرے پاس بائک تھی نہ کار تھی. اب اللہ نے سب چیزوں سے نوازا اور میں جب پہنچتا تھا تو 15 منٹ پکا ہے کہ میں لیٹ ہو جاتا تھا. میں نے اپنے ناظم صاحب کو بھی بتایا ہوا تھا، سب کو پتا. لیکن وہ فرسٹ پیریڈ جن صاحب کا تھا، او مولوی پھر لیٹ ہو گئے، باہر نکلو، اور وہ دروازے کے اوپر ہمیں کھڑا کر دیا. خیر بعد میں ناظم سے ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ دیکھو وہ کرتے صحیح تھے اس اعتبار سے کہ لیٹ ہونے کی جو عادت ہے نا وہ ابھی تک باقی ہے. یہ ابھی ظاہر ہو رہا ہے اصل میں یہ آپشن ہی نہیں تھا نا اس وقت، ٹائم پہ پاسبل ہی نہیں تھا. خیر ایک دفعہ انہوں نے اتنے تلخ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے بیگ اٹھایا اور میں نے کہا کہ بھائی اب میں جا رہا ہوں، میں پڑھوں گا ہی نہیں، عالم کورس ہی نہیں کر رہا. اس وقت جو چوکیدار تھا نا وہاں کا، اس نے کہا نہیں بھائی آپ ایسے جا ہی نہیں سکتے، ناظم صاحب سے پرچی لکھوا کے لائے. ناظم صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، ابھی کچھ عرصے پہلے بڑے سالوں بعد میرا ان سے رابطہ ہوا، مولانا نویس صاحب. انہوں نے جب میں نے ان کے سامنے کیفیت رکھی کہ حضرت میں نے اب نہیں پڑھنا، بس آپ یا میں انتظار کرتا ہوں چھٹی ہوگی میں جاؤں گا، کل سے میں نہیں آؤں گا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. کیا بات. وہ ان دنوں المدینۃ العلمیہ کا ادارہ بن رہا تھا تو پوری کتابیں خریدنا ان کی ذمہ داری تھی یا کوئی اس طرح کا تھا. وہ لے کر مجھے نکلے اور اسلامی کتابوں کے اسٹالز اور شاپس پہ لے کے گئے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ کتابوں دیکھیں. خیر پورا دن ساتھ رکھا، بیروت کی سمجھایا، بیروت کی کتابیں وغیرہ سمجھایا. اتنا انہوں نے مجھ میں حوصلہ پیدا کر دیا کہ استاد کا ادب بھی رہے، یہ درس نظامی چھوڑنا نہیں ہے، پڑھائی پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے اور استاد کو جواب نہیں دینا. باقی استاد صاحب سے جو بات کرنی ہے وہ میں کر لوں گا، آپ چھوڑ دیجیے. الحمدللہ وہ دن ہے آج کا دن مجھے استقامت مل گئی. اچھا علامہ نوید صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بھی استاد تھے. اچھا صرف پڑھایا کرتے تھے اور بڑی نفیس شخصیت تھے. حضرت یہ جو ہے نا مطلب دل کی بات، دل
اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا فرماتا ہے چھوٹا سا بون بیبی نرم دل لے کر آتا ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ جس معاشرے میں پروان چڑھتا ہے، سب سے پہلے گھر کا ماحول، پھر دوستوں کی گیدرنگ، پھر تعلیمی ادارے کی ایک گیدرنگ، کلاس فیلوز، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اچھا ماحول انسان کو عطا فرمائے نا اور اچھی گیدرنگ مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل ایسا. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جو سب سے گہرا اثر ہوتا ہے نا وہ اس کی صحبت کا ہوتا ہے. اچھا، آج ہمارے ہاں افراد سے زیادہ یہ جو سوشل میڈیا کی ڈیوائس ہے نا اس کا بڑا مطلب اثر چڑھتا ہے. اب بات یہ کہ بتدریج اگر انسان کی صحبت درست نہ ہونا تو وہ پھر آتا ہے قساوت قلبی کی طرف، اور اس میں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر دل نرم ہو تو کسی کی خوشی کی خبر سن کر انسان کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے اس کا اپنا فائدہ ہوا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دل کے اندر کسی کی خوشی کو اس طرح محسوس کرے جیسے اس کی اپنی خوشی ہے. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. کیا بات. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کی خوشی کی خبر سننے کے بعد یا تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا واسطہ، یا پھر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ڈفرینس ہے، مطلب دل ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے، لیکن اگر وہ کسی کی خوشی کی خبر سن کر خوش ہو رہا ہے، علامت اس بات کی کہ دل کے اندر رقت اور یہ موجود ہے. بہت بڑی بیماری بن چکی ہے کہ ہم یعنی ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے. جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب مینٹیلٹی یہ ہو کہ پتہ چلے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ذرا سکون ملے، اچھا ہوا. فلاں پتہ چلے کہ جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہیں، یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک یعنی سیاہ رخ ہے، پھر بیٹی ہوئی ہے، اچھا اس کا بیٹا نہیں ہوا. کسی کا گورا بیٹا پیدا ہو جائے اس کے اوپر تکلیف، کسی کا بچہ زیادہ بریلینٹ ہو جائے، زیادہ ایکٹیو ہو جائے، اس کے اوپر تکلیف کہ میرا بیٹا سادہ ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ. یعنی اللہ کی تقسیم پر ہی ہم راضی نہیں ہیں. اور اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ دین کا کام آپ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہوگی کہ معاذ کا دین کا کام میرے سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور ایسا ہے، سر آپ بتائیے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. مجھے تکلیف شروع ہو جائے گی کہ اس کے پاس 1000 کا مجمع کیوں ہے، میرے پاس تو 200 لوگ ہوتے ہیں. یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ برا. اچھا میرے پاس 2 لاکھ لوگ ہیں، پھر بھی اس کے پاس 2000 لوگ کیوں آ رہے ہیں، پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی اب یہ چندہ کتنا دینے برا ہے؟ والا، اس میں اگر کوئی چندہ دینے والا اگر ٹرانسفر ہو جائے تو وہ تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے. مطلب حد کر دی ہے. میں تو چندے کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ باقاعدہ چندہ کرتے ہی نہیں ہیں. میں یہ بھی آپ کو ذکر کروں کہ جتنا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ذاتی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چندہ نہیں کرتے ہم لوگ. اور میں اس طور پر تو چندے کے بہت خلاف ہوں کہ جہاں پر چندہ مانگنے کے لیے پیچھے پڑ جائے. چندہ ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. چندے کی وجہ سے اگر اس طبقے کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اور کوئی بندہ بولے کہ یہ میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ ہی گیا ہے، میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، تو لوگوں کا کیا پرسیپشن. اور آپ مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں جس طرح چندے کیے جا رہے ہیں، کیا اس طرح اس زمانے میں چندے ہوتے تھے؟ بلکہ مقصود بنا دیا. یعنی اب تو جس سے چندہ لیا جا رہا ہے اسے باقاعدہ کسٹمر سمجھا جاتا ہے. اب خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم پھر لیکن بات اس کریں پر گے. ایک بات کو ہم بتائیے. ایڈ کرتے ہیں حضرت. ایک تکلیف دہ چیز مفتی صاحب یہ ہے کہ کسی کے بیٹے کو آپ روڈ پر کھڑا رہ کر اور آپ جو نا وہ چندہ منگواتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مختلف انداز اختیار کیے جائیں اور جو مطلب حدود شرع کے اندر ہیں، لیکن ایسا تو نہ کیا جائے نا کہ مطلب عزت نفس کا اس پر بالکل. تھوڑی گفتگو ہوئی تھی اور الحمدللہ اس پر کام بھی ہوا ہے اور اس سلسلے کو روکا بھی گیا ہے الحمدللہ، اور ایک حد تک جو ہے اس کے اوپر ورک ہوا ہے جو مجھے ذاتی طور پر پتہ چلا، اور یہ اچھی چیز ہے. دیکھیں ہم جب علماء کسی پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی اچھی امپرومنٹ کی جاتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بات سن رہے ہو. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ علماء کو سنانی نہیں ہے، علماء کی سننی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے درباری مولوی رکھ لیے جنہیں سیلری دی جاتی ہے. اب وہ مولوی جو درباری ہوگا یا جسے سیلری دی جاتی ہے اسے پتہ ہے میں بات کروں گا مجھے فائر کر دیا جائے گا، تو وہاں پر پھر وہ پھنس جاتا ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے. دل کی جی ہاں. نرمی. نہیں اس پر بات کریں کہ وہ جو دینی کاموں کے اندر آپ کے پاس 2000 کا مجمع آ گیا اور میرا سکھ برباد ہو گیا، اس مینٹیلٹی کو ہم اپنے طبقے سے کیسے ختم کریں. اس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، پتہ ہے آپ کو.
علماء آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں. تم فلاں خطیب کو فلاں مولوی کو کیوں سنتے ہو, تم فلاں کے درس قرآن میں فلاں کے درس حدیث میں کیوں جاتے ہو. یہ جو فین فالوئنگ ہمارا جو یہ سوشل میڈیا ہے, اس سوشل میڈیا پر باقاعدہ لائک اور ان لائک اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ باقاعدہ روکا جاتا ہے کہ کہیں اس کا یعنی اس پورے علاقے کا بادشاہ میں ہوں, دوسرا پروان چڑھنا شروع ہوا, اس کی آڈینس بننا شروع ہوئی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت چلی جائے. اس کو عام لینگویج میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ گندا کرنا شروع کر دیتے. دینی پروگرام, میں ایک محفل کر رہا ہوں اپنے گھر میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ آلریڈی وہاں پر موجود ہے. اب یہ کسی نہ کسی انداز میں کاٹ کریں اور آپ کے بارے میں شکوک و شبہات, یہ مطلب فار ایگزامپل ہے بھائی, ٹھیک ہے, چہرہ پورا سیریس ہو گیا, میں مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بندہ تو صحیح نہیں ہے, یہ مشکوک آدمی ہے, پتہ ہے آپ کو, یا یہ جو ہے نا وہ ہمارے والے طبقے میں آ جائے تو یہ اعلیٰ حضرت والا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو مشکوک کر کے میں بھی اس بات میں آ گیا, یار یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اب آپ کے علم سے جو لوگوں کو فائدہ ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. اس مینٹیلٹی پہ بات کریں. بہت مشکل بات ہے یہ تو, لیکن میں آپ کو عرض کروں یہ ایک مینٹیلٹی ہے, اسی مینٹیلٹی سے میچ کرتی ہوئی طبقاتی فرق پیدا کر دینا. علماء ایک الگ گروپ, پیر الگ گروپ, نعت خواں الگ گروپ. ارے بھائی یہ سارے ہی ایک ہی کام تھے, سادات. ہاں صحیح, مطلب اب آپ نام لیتے جائیں نا, لسٹیں بناتے چلے. ابھی میں نے ایک بندے کو ڈانٹا, پتہ ہے کس بات پہ, کوئی بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا سیدہ پاک ناراض ہو جائیں گی, سادات کے حوالے, سیدہ پاک ناراض ہو جائیں گی. میں نے کہا اللہ نہ کرے وہ ناراض ہوں, لیکن یہ جس پیرائے میں تم جملہ بول رہے ہو سیدہ پاک ناراض ہو جائیں گی, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا, اس کی تمہیں فکر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بہت سارے ایسے گناہ کر رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یعنی آپ 2 نمبری کریں, آپ کرپشن کریں, آپ کسی کی عزت اچھالیں, آپ نماز چھوڑیں, آپ دین کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں, اللہ ناراض ہو جائے گا, اس پہ بات نہیں کرنی. سیدہ پاک ناراض ہو جائیں گی, اس موضوع پر بات بھی نہ کریں. اور یہ ٹھیکیداری کہ جی سیدہ پاک کی ذات کو بنیاد بنا کر آپ کسی کو بلیک میل کرو. اب میری زندگی میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے میں کرنے نہیں دیتا, میں پکڑ لیتا ہوں کہ بھئی یہ غلط طریقہ کار ہے, لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ یہ نام استعمال کیے جاتے اور بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں ہم ہی کو فرق پیدا کرنا پڑے گا کہ یہ جو طبقات کا آپ بتا رہے ہیں کہ الگ الگ گروپ بن گئے. ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, یہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا حمزہ, اس کا میں نام لے لیتا ہوں, کئی جگہوں پہ یہ پھنس بھی جاتا ہے. محفل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس محفل کے اندر ساؤنڈ, اس محفل میں ویڈیو, اس محفل کا خطیب, اس محفل کے نعت خواں, یہ پورا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اچھا, یعنی اگر میرا بیان کا ٹائم لیا گیا, خیر میں تو آپ کو لوگوں کو پتہ ہی, کسی فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے میرے بیان کا ٹائم لیا گیا تو ساؤنڈ بھی میری مرضی کا لگے گا, ویڈیو والا بھی میری مرضی کا, حمزہ آئے گا, کوئی اور نہیں آئے گا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, نعت خواں بھی میری مرضی کے آئیں گے, اور ان کے لفافے بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا. اور حال پتہ ہے کیا ہوا ہے, ایک محفل کا بجٹ 2-2 لاکھ روپے پہ چلا گیا. جو کام یہ 10,000 روپے میں کرے گا, میں جسے بلواؤں گا, یا جو عام آدمی 10,000 روپے میں کرے گا, میں جسے بلواؤں گا وہ اسی کام کے 20,000 روپے 50,000 روپے لے گا. حضرت میں اس پہ کچھ کروں, ہمارے ناظرین کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی فیل ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کس قسم کی ڈسکشن رکعت قلبی کے موضوع پر ہم نے شروع کی ہے. اس پر میں ایک جملہ, جی میں اس پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ناظرین کے سامنے نہیں ہوتی, اور ان کا بگاڑ اور نیگیٹو امپیکٹس اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دین کے بہت سارے کاموں کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر ہمیں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب کسی فرد میں, کسی معاشرے میں, کسی قوم کے اندر حضرت رقت قلبی کا وصف یعنی دل کی نرمی کا جو وصف ہے یہ اگر مفقود ہو جائے اور دل سخت ہونا شروع ہو جائے, وہاں اصلاح جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اب مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کو خوش فہمی ہے کہ وہ دیندار آدمی ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, بلکہ وہ خدمت دین کرنے والا ہے. شیطان جو ہے اس کو کسی اور انداز سے بہکائے گا. اس پر ہم نے پہلے گفتگو کی تھی, بلکہ آپ فرما رہے تھے غالباً 2 یا 3 پروگرامز پہلے کہ شیطان جو ہے ہر فرد کو اس کے مطابق جو ہے وہ کور کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کی واردات اور ہوتی ہیں, اور وہ کس طرح ہوتی ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم جو ہے نا وہ ہر حوالے سے پرفیکٹ ہیں. اب وہ کسی جگہ پر
خدمت دین سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے دین کے کام میں رکاوٹ ڈال کر. اللہ اور اصل بنیاد کیا ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے. تو ہمیں وہ علامات جس سے انسان رقت قلبی کو حاصل کرے ان کی طرف آنا چاہیے. حضرت ایک علامت میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو کمزور طبقہ ہے کسی بھی اعتبار سے اس کی غم خواری کرے. سبحان اللہ. حضرت اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی یتیم ہے، مریض ہے، مقروض ہے، انسان جو ہے اپنی مظلوم ہے. عادت بنائے اور خفیہ طور پر، یعنی دن کہتے ہیں کہ دن کی ایک مخفی نیکی انسان کو کرنی چاہیے. کیا بات. ٹھیک ہے نا، یہ رقت قلبی کے لیے جو صرف بندے اور بہترین رب کے وظیفہ ہے درمیان جو ہو. صرف بندے کو اور رب کو پتا ہو، بالکل. چاہے وہ رات کی تاریکی میں ایک آنسو بہانا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب بندہ اب غریبوں کی یا کمزوروں کی غمخواری کرتا نا، اس وقت انسان کے دل کے اندر جو نرمی پیدا ہوتی ہے وہ بہت سارے اعمال کے کرنے کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور اس چیز کو ایک طرف رکھیں تو انسان کا دل جو ہے وہ نرم پڑتا ہے بالکل ایسا. اگر ان چیزوں کی طرف اختیار کریں. ایک اور بات، جب کوئی شخص طاقتور کا مقابلہ کرے اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے حق بات کہے. ہمارے معاشرے کا آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو مافیاز ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، مذہبی حوالے سے ہوں، جو مافیاز ہیں ان کے سامنے حق بات کہنا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچے، ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ ملنے کی امید ہو اور وہ اس کو نہ مل سکے. لیکن اگر وہ شخص اپنے دل کے اندر ایک نرمی محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کرے، اس کی ذات پر بھروسہ کرے اور حق بات کو اس طاقتور مافیا یا جو بھی مطلب ہے ان کے سامنے اگر وہ بیان کرے، تب بھی انسان کا دل جو ہے وہ بڑا نرم پڑتا ہے. کیا بات ہے، بالکل اپنی جگہ درست ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے اسی گفتگو سے ریلیٹڈ، کہ جب آدمی کے اندر نا خدائی احکام کے حوالے سے بغاوت پیدا ہو جائے اور وہ خدائی احکام کو صرف اپنے مفاد کے لیے یا تو استعمال کرے یا اٹھا کر پس پش ڈل دے، تو اس طرح کے طرز عمل والوں کے حوالے سے قرآن نے فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ من بعد ذلك من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او او اشد اشد قسوہ. قسوہ. اللہ اکبر. یعنی پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. آگے قرآن کریم نے پتھروں کی قسمیں بتائی ہیں. کچھ پتھر ایسے ہیں ان میں سے پانی پانی نکل کے آتے ہیں، چشمے ان میں جاری سوراخ ہو جاتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں. یعنی ان پتھروں میں بھی کوئی ہل جل ہوتی ہے، لیکن یہ اتنے سخت دل ہوتے ہیں یہ ہلتے نہیں ہیں. ان کے اندر نرمی نام کو نہیں پیدا ہو رہی ہوتی. اچھا حضور، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور وہ صحیح ہیں. ابھی تو ہم یہ دیکھیں کہ بسا اوقات ایک بھائی کا دل ایک بہن کے لیے سخت ہو جاتا ہے. اس وقت دل کی سختی آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی بہن میری جو ہے نا کمزور ہے، اس کا شوہر کمزور ہے، اس کے بچے ہیں وغیرہ، اور پھر باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں حصہ دے نہیں دیتے. ظلم کی انتہا. رہے. اچھا، اور یہ تو امیڈیٹ فیملی کا آپ بتا رہے ہیں، پھپھی، خالہ، چچا، ماموں، ان کو تو مطلب کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے، دوسروں کو نواز رہے ہوتے ہیں. میں ایک بات سوچ رہا تھا ابھی ان کی بات، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مسکین کی خبر گیری کرنا، کہاں پہ جا کے ڈھونڈے؟ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، اب آپ کہتے ہو ابھی میں نے راشن دینا ہے، میں انویسٹیگیشن کروں گا. اب میرے محلے کے اندر آئے، سفید پوش کے محلے میں کوئی آگے برابر پڑوسیوں سے پوچھے ہاں بھائی یہ غریب ہے یا نہیں، پسند کرے گا؟ اب ہمارا معاشرہ جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے نا، اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. پہلے یہ نظام نہیں ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا فلاں یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے ہو سکتا ہے وہی کروڑ پتی نکلے جو مانگنے والا آیا ہے، جس نے حال کیا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹنگ کتنی چل رہی ہے ہم نے مختلف جگہوں پر خود بذات خود مشاہدہ کیا ہے. اس میں جو عرض کرتا ہوں لوگوں کو وہ یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک تو آپ نے جو رحم کرنا ہے اور اس میں آپ نے جو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے بذات خود کریں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. میں اگر 500-5000 لوگ مل کے آپ کو 1 ارب روپے دے دیں گے تو آپ کہاں سنبھالو گے؟ ٹھیک ہے، اور آپ کس طرح اس کے اندر انصاف قائم رکھو گے؟ مسائل اس سے کریٹ ہوتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ میرے رشتہ داروں میں کون غریب ہے. اپنی فیملی کا تو پتہ ہے نا، بالکل ایسا کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کیا ہے، پورا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے. اچھا، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں، وہ مدد لیتے نہیں ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ فرعون وقت آدمی ہے،
کل یہ آج بولے گا کرے گا تمہاری کل بچی کی شادی تو میں نے کروائی تھی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, صدقات کو باطل مت کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر. یعنی آپ پورے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت سفید پوش لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں. اب یہ جو جتنا اس وقت ہمارے یہاں شہر کراچی میں خاص طور پر چل رہا ہوتا ہے نا کہ سحری کے وقت اتنے ہزار لوگ جمع ہو گئے, آپ کو لگتا ہے کوئی سفید پوش لوگ آ کے بیٹھیں گے وہاں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں ٹھیک ہے, بالکل. یہ جو دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں کوئی سفید پوش آ کے بیٹھے گا اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھانا کھلائے گا؟ اگر وہ پہنچ بھی گھر میں گیا تو ضمیر کو مار کر پہنچے گا. جی وہ گھر میں آج بھی ایسی فیملیز ہیں, آپ یقین کیجئے کہ وہ سحری کے اندر سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے اپنے بچوں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں اور روزے بند کر رہے ہیں. مفتی ان تک کیسے صاحب پہنچیں آپ کا جو کوشچن تھا نا اس کو میں آنسر کروں. جی شاید میں پورے طور پہ تو نہیں کور کر پاؤں گا, ایک دو ایگزامپلز آپ کو بتائیے. بتا سکتا ہوں. کسی نے کرنا ہے نا کچی آبادیوں میں جائے, وہاں کے پرچون والے کے پاس جائے Yes. اور اس کو کہے کہ تمہاری کاپی میں جن کے ادھاری پہ گئے ہوئے ہیں نا اور وہ دے نہیں رہے بلکہ آ نہیں رہے تمہاری دکان پہ, ان کا بتاؤ, ان کا نمبر نکالو, لکھا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے. پرچون والے کے پاس جائے, دوائی میڈیکل اسٹور والے کے پاس جائے, یس وہاں سے آپ کو کچھ نہ اتنے مل جائیں گے کہ جتنا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اتنی فیملیز آپ کو مل جائیں. بالکل ایسے ہی. اسی طرح ہوٹلوں پہ یا ایسی جگہ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں بکثرت نکل رہی ہوتی ہیں, ویٹر کی نوکری اس طرح کی, ان کے پاس چلے جائیں اور یار پوچھیں کہ کون کون آیا تھا, بھلے Waiting list وہ میں. ہاں ویٹنگ لسٹ میں, اس کی سیویاں ہیں ذرا مجھے دو. اچھا اس کا انٹرویو کرتے ہوئے اس کے کپڑے کیسے تھے, کوئی پھٹا ہوا کپڑا پہن کے آیا تھا, کوئی گھسا ہوا جوتا پہن کے آیا تھا, ذرا اس کو نکالو. اس طرح کر کے وہ انہوں نے نوکری پہ نہیں بھی رکھا ہوگا نا, 6-8 لوگ وہ آپ کو دے دیں گے. وہ بے روزگار, وہ تلاش, وہ نوکری تلاش کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو پکڑ لیجیے. اور اسی پر اجر بھی ہے. بے اور یہاں پر آپ کا مال اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم سہل پسند ہیں. مجھے دینی ہے نا زکوٰۃ, میں بولتا ہوں بس ڈائریکٹ موبائل سے ٹرانسفر ماروں, میں کہاں جاؤں گا اورنگی, کہاں جاؤں گا کورنگی. پھر بیچ میں ویلفیئرز آ جاتی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ہم سب کے اوپر تنقید نہیں کرتے, لیکن بعض اوقات سسٹم اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کی رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تھوڑی سی تکلیف ہمیں برداشت کرنی ہے. ہم اپنا سسٹم ایسا بنائیں. اب بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو فیکٹری چلاتے ہیں اور ان کے اپنے امپلائیز ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں, تو وہ ایک خاص حصہ ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. المختصر یہ ہے کہ ہم اسے یوں سمرائز کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں عملی طور پر ناممکن ہیں. ٹھیک ہے نا, عملی طور پر ناممکن ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر سال اربوں روپے یہ قوم دیتی ہے, غربت ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ایک مہینے کا تماشا لگتا ہے ایک طرح سے, اور مہینہ ختم, تماشا بھی ختم اور معاملہ ختم, پھر اگلے رمضان, پھر اس سے اگلے رمضان. پچھلے مطلب ہم تو 20-25 سال سے اپنی جو ہوش کی زندگی ہے 30 سالہ کر لیجئے, اس میں ہم لوگ دیکھ ہی رہے نا. لیکن ہم اتنا کہیں گے پیغام کے طور پر کہ اپنی ذات کی حد تک اپنے دل کے اندر نرمی کو پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر یہاں پر دل سلیم ہے, نرم ہے, رقیق ہے تو نجات ہے. اور اگر یہ نرمی موجود نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم پھنس سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں سے اپنے دل اور نیت کو چھپا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الی قلوبکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اچھا اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے پہ زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکل وقت آیا ہوا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے تھے تو ہمارے گھر پہ ظاہری اعتبار سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آج اگر اللہ نے اسباب عطا فرمائے تو وہ جو زمانہ ہے نا اس کو یاد کریں, جو غربت کا زمانہ, مشکل زمانہ, ٹھیک ہے, اور تنگ دستی کا زمانہ. اب آپ سوچیں کہ جو سامنے والا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. تو آپ جب اپنی اصل کو, اپنی حقیقت کو, اپنی ابتدا کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کسی کو نہ دیکھیں, اپنے دل پر غور کریں. اور وہ جو مجبور آیا, اس میں بالخصوص جو جن کے پاس ملازمین ہیں, وہ کبھی ملازم کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا گیا کہ وہ کتنا مجبور ہے. اگر میں اسے فائر کر دوں گا,
آپ یقین کیجئے کہ ایک شخص ہے جو اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اس کے قدم گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے. کیوں؟ بچہ رو رہا ہے، بیوی نے کہا تھا دودھ لا کے دو، بیکری پر گیا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ دودھ خرید سکتا، وہ جیتے جیت مر جاتا ہے، بالکل ایسے. زمین میں گڑ جاتا اچھا تو اس پر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مخلصین ہیں، صدقات دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، مستحقین تک پہنچانا Yes. چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس وقت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں احساس ذمہ داری بیدار کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے نکالنا چاہیے، جس طرح بھی آپ نے چند مشورے عنایت کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ ہے، وہ ٹھیک اس ہے. بات کا شعور رکھتا ہے، مطلب خود بھی وہ ویل سیٹ ہے اور وہ چاہے نا تو وہ ایک ٹیم ورک بنا سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے حضرت اپنا وقت مختص کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک طبقہ مفتی صاحب ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ ہم دین کا کیا کام کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کام یہ ہے کہ آپ چند افراد کی مل کر ایک ٹیم بنائیے اور روز کا کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے صرف کیجیے. اب جو لوگ آج کل ہمارے ہاں بسوں میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ کوئی فی زمانہ ان بسوں میں سفر کرنا جو ہمارے یہاں کراچی کے روڈوں پہ چل رہی ہیں. اسی طریقے سے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں یا دکانوں پر کام کرتے ہیں، تنخواہیں کتنی حضرت؟ 30,000 35,000 بجٹ بن ہی نہیں 40,000. بجٹ امپاسبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنفرم. اچھا ہمارے یہاں حضرت ایک اور بات ہے، جو مافیاز ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یار آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو نا، اگر وہ مستحق نہیں ہوا تو. حالانکہ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ نے تحری کر لی، یعنی آپ نے غور و تفکر کیا، اسباب پر غور و تفکر کیا اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب آپ نے زکوٰۃ دے دی، ادا ہو گئی. یس. ٹھیک ہے. یہ جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں نا، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اتنی ایفرٹ کروں اور اس کے بعد کسی غلط شخص کو زکوٰۃ دے دوں گا تو میری تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت یہ آپ ہی لے لو اور آپ جہاں چاہیں وہاں زکوٰۃ کو پہنچا دیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، کچھ ٹائم دے سکتے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسعت عطا فرمائی ہے، آپ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کا سہارا بنے جن کے پاس وقت نہیں ہے. حضرت رقت قلبی کے حوالے سے ایک آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پھر ہم سوالات کی طرف آ رہے ہیں جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں موبائل. نہیں میری بھی 2 باتیں ہیں. چلے میں عرض کرتا ہوں پھر آپ ایڈ کیجیے گا. حضرت زیارت قبور، مولوی موقع مشکل سے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کافی اچھا ماحول ہے کہ ہر کوئی موقع دے. اصل میں نا مفتی صاحب کا موبائل دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اب حضرت نے فرمانا ہے کہ میں ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے. تو چلے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. 53 ہو گئے. مجھے پتہ ہے، آئیڈیا مجھے ہو گیا تھا. بات مختصر یوں کروں گا کہ زیارت قبور، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت قلبی کے لیے، یعنی ہر اس فرد کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، ہدایت میرے دل پر اثر کرے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، میں اللہ کے احکامات کو ان کے آگے سرخم تسلیم کروں، اور میں مطلب یہ چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، قرب الہی مجھے حاصل ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ زیارت قبور کا ماحول بنائے. کیا بات ہے. اور جب انسان وہاں جا کر جو غور و تفکر کرے نا، تو اس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ حدیث ہے نا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کیونکہ دل اس سے نرم ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو دنیا کی جو بے رغبتی ہے وہ بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور دل کی جو نرمی ہے وہ بھی انسان کو اس سے ملتی ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تقبل اللہ، تبارک اللہ. 2 طبقات جن کے حوالے سے عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا رویہ سخت دلی والا ہوتا ہے، اس طرف میں چاہوں گا توجہ دلاؤں. ایک طبقہ ہے دینی لوگ، مذہبی لوگ. مولانا صاحب دیکھیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، لیکن میں جس فیلڈ میں ہوں نا، میں اس کے درد کو بھی جانتا ہوں. حضرت ایک سے ایک مخلص بچے، مخلص بچیاں ہیں، وہ برقع پہنتی ہیں، وہ امامے پہنتے ہیں، وہ دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں جیسی ان کو گائیڈ لائن ملی اپنی وقف کی ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، عالم کا کورس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد میں کوئی اس فیلڈ میں تھا ہی نہیں. تو وہ اندھیرے کے اندر رستے تلاش کر رہے ہیں، اور معاشرہ ان کے حوالے سے اتنا سخت دل ہے. دیکھیں، ہر فیلڈ میں کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، لیکن ان بروں کی برائیوں کا جو امپیکٹ ان بچوں بچیوں پہ آتا ہے، علامان والحفیظ.
ایک طبقہ ہے، دیکھیں ابھی جو بالکل دنیا دار ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کی تو بات ہی نہیں. جو تھوڑا بہت دینی بھی ہے نا، ان کے ذہنوں میں یہ بنا ہوا ہے کہ یار ہم نے اپنی بہو عالمہ نہیں لانی، تو عالمائیں جائیں گی کہاں؟ یس. اچھا یہ خوف خدا والی ہوتی ہیں، باشعور بچیاں بالکل ہوتی ایسے ہیں، ہی. بس ان کو تھوڑا سا شعور ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں. کبھی اگر وہ اس حوالے سے بات کر دیتی ہیں، اچھا ان کی خدمت دین بسا اوقات ان کے لیے گالی بن جاتی ہے. یہ تو تبلیغ کرتی رہے گی، یہ تو تقریریں کرتی رہے گی، یہ تو ادارہ چلا رہی ہے، یہ ساس سسر کی خدمت کب کرے گی؟ یہ مظلوم طبقہ ہے. اس کے درد کو ابھی اور ہیں بہت سی بچیوں کے ساتھ یہ معاملے، اور بچوں کے ساتھ. یعنی عالم بننے والے بچوں سے ابھی وہ خالی ڈگری لی ہے، وہ ابھی عالم بنے ہیں، ابھی تو ان کو فیلڈ میں سپورٹ چاہیے، انٹرنشپ چاہیے، ان کو جاب چاہیے، ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے. ایک معاشرے میں انقلاب تو آتے آتے وہ لائیں گے. عالم بننے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میچیور شخص بن گئے، میچیور سرجن بن گئے. ان کو موقع دیجیے، ان کو مسجدوں میں موقع دیجیے، ان کو ان کا اسٹیج دیجیے. ان کو نوکریاں، ویسے ہی بے روزگاری کا لیول کچھ اور نیکسٹ لیول ہے. اور اب اچھا یہ کہاں سے طے ہوا ہے کہ مسجد میں ایک ہی امام ہوگا؟ اگر مسجدوں میں چندے زیادہ ہیں تو ایک مسجد میں 3 امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ فجر ظہر خوبصورت تلاوت والا جہری نمازیں پڑھائے. آپ دروازے بند نہ کریں علماء کے لیے. اور یہ اچھا پھر تیسرا، عام آدمی ایک عالم سے ایکسپیکٹیشن کیا رکھتا ہے، اور اس کے دل کی سختی یہاں تک آ جاتی ہے. وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ ایک عالم دین ماہر نفسیات بھی ہو، ایک عالم دین کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ بھی ہو، ایک عالم دین بہترین انٹرپرینیور بھی ہو، ایک عالم دین بولڈنس اور کانفیڈنس کے اس لیول پر ہو کہ ملک کا وزیر اعظم جو کام نہیں کر پا رہا وہ یہ عالم دین بچہ کرتے. یہ تازہ تازہ گریجویٹ بچہ کیسے کرے؟ اس کے لیے تھوڑے سے دلوں کو نرم کیجیے. ان بچیوں کو اسپیس دیجیے تھوڑا سا. آپ ان کو ان کا ٹیلنٹ شو کرنے کا موقع تو دیجیے. اللہ نے ان میں بڑی ذرخ ہے. یہ اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے منتخب اب آپ سے ایک گزارش کروں، یہ جو ساری باتیں کی ہیں 100% اتفاق. شکریہ. لیکن آپ کے پاس جو بچہ آیا، آپ سے مراد آپ نہیں، وہ ادارے ہیں جن کے پاس بچے جا کے پڑھتے ہیں. اس بچے کو قدوری حل کروائیں، متول استاد جو پڑھا رہا ہے وہ حل کروائے، حاشیے پڑھائے، ساری چیزیں کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تربیت بھی اس کی کریں کہ وہ اس معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکے. کیا بات، کیا بات. اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ بس ہم یہی میں اپیل کر دیتا ہوں کہ ادارے والوں اپنا دل اپنی نسلوں کے لیے نرم کر لیں. کیا خیر؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پر کام کی ضرورت کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے نا، اب آپ کی کنونسنگ پاور ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ اپنے شاگرد میں اس چیز کو منتقل کریں گے. جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ اپنے شاگرد میں کیسے منتقل کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ترجیح ہے. ہمارے ہاں کئی جگہوں پر یہ چیز ہے کہ ادارہ جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ میں باقی رہوں. اللہ اکبر. یعنی اب ادارہ اپنی بقا کے لیے بن رہا ہے. میں ادارہ نہیں بناتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اس کا ایک سبب یہ کہ بعض اوقات اتنا بڑی اماؤنٹ وہاں پہ لگا دی جاتی ہے اور اس سے واقعتاً فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت لیکن زیرو. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ریسنٹلی بڑا تازہ واقعہ ہے. ایک بہترین ادارہ جس کی ایجوکیشن میں نے وہاں وزٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اگر پوزیشن ہولڈر ان سینٹرز کو اگر شمار کیا جائے ان میں سے ایک، وہاں مفتی صاحب ایک بچی تھی، ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے درس نظامی کی حضرت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے پراپر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے 1 مہینہ گھر چلتا ہے اور وہ حضرت آگے نہیں چل پاتا اور طلاق ہو جاتی ہے. اچھا جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ ایک پروفیسر تھا. اب دیکھیے ایک طرف وہ دنیا دار پروفیسر، حضرت تازہ مثال ہے یہ، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ دیندار خاتون، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گریجویٹ، ٹھیک ہے. اچھا تانے کیا دیے جاتے تھے کہ تمہاری تعلیم کس کام کی ہے، تم نے کیا تعلیم حاصل کی ہے. حالانکہ کانفیڈنس کے اعتبار سے آپ دیکھیں، صلاحیات کے اعتبار سے دیکھیں، اسکلز دیکھیں، وہ پراپر چیزیں تمام کمپلیٹ تھیں. لیکن 1 مہینہ اس پروفیسر نے گھر کو چلایا اور اس کے بعد تباہ و برباد ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ بالکل مطلب مفتی معاذ صاحب کی جو کہنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں مطلب لوگ دیندار طبقے پر اس زاویے سے ظلم بھی کرتے ہیں.
بالکل انتہائی سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں دیکھیں میں عقیدت میں کسی شاگرد کو ساتھ نہیں رکھتا. کیا بات. آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہو. ایون اگر کہیں پر ایسی ضرورت پہ ایون میں اپنے مریدین کو ساتھ نہیں رکھتا کہ بھئی عقیدت کی وجہ سے میں آپ کا مستقبل کیوں تاریک کروں. یہ جو ہے نا کہ میں اپنی بقا کے لیے سبز باغ دکھاؤں اور پھر روڈ پہ چلتے ہوئے اجنبی بن جاؤں, یہ تکلیف دہ معاملہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ سخت دلی کی بدترین مثال. بدترین مثال ہے جس میں اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے اپنے طبقے کا تو 80 to 90% نکلے گا. اللہ اکبر. لوگوں کے حوال تو پوچھیے اللہ کس طرح وہ اکبر. سروائیو کبیر، کر رہے ہیں. کبیر. جو نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا اور کوئی اور مجھے رکھے گا نہیں. اب تو ہم نے اتنا اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ایک ادارہ اہل سنت کا, دوسرا ادارہ بھی اہل سنت کا, یہاں سے نکال دیا, دوسرا ادارہ قبول نہیں کرے گا. آپ وہاں سے پڑھے ہوئے ہو بھائی, ہم آپ کو کیوں رکھیں. یہ انتہا ہو گئی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. ایک طبقہ آج اور پوری گاڑی جو ہے نا اس نے کچے میں اتروا دی ہے. موضوع ہمارا پورا پیچھے رہ گیا, سارے پوائنٹس اور ٹائم ختم ہو گیا. اب بول دیں دل کی نرمی کے لیے مطلب صوفیانہ رنگ ہونا چاہیے آخری اختتام ایک پر. طبقہ اور وہ طبقہ ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کا, وہ طبقہ کسی بھی زاویے سے پٹری سے اترے ہوئے طبقوں کا. ان کے لیے امام صاحب, مذہبی لوگ, باپ ماں, دادا دادی, ان سے اپیل ہے کہ دل نرم کر لیں. بالکل ایسا آپ کی بچی ہے نا, چلو وہ پینٹ شرٹ پہن رہی ہے, ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہے, وہ غلط کر رہی ہے, لیکن اس کو لتاڑ دینا, سب کے سامنے خاندان میں یہ کر دینا یہ بد چلن ہے, یہ بد کردار ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ کیا اپنے ہاتھوں سے آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے یہ بچہ نمازی نہیں ہے, یہ بیمار ہے, اس کو تو ہمدردی چاہیے, اس کو تانے نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی. غلط صحبت میں چلا گیا وہ بچہ, 2-1 مرتبہ سگریٹ پی لی اس نے, وہ گیا اس لیے کہ اس کو باپ سے وہ پیار نہیں مل رہا تھا, باپ سے اور تانے. کب دل نرم ہوں گے ہم مذہبی لوگوں کے. ان لوگوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر مسجد میں سوسو کر دیتا تھا تو اس کو صاف کر رہے ہوتے تھے اور اس کا دل صاف ہو جاتا تھا. یہ سیرت کے اندر موجود ہے, اسلام لے آتے تھے. ہمارے دل کیوں سخت ہو گئے؟ یہ ہماری نسل ہے, یہ جو ٹک ٹاک پہ ہے یہ ہماری نسل ہے نا, ہماری اولاد ہے. ہم ان کے لیے اگر دلوں کو نرم کریں, ان کو سینے سے لگائیں, گلے سے لگائیں, آنے دیں, موقع دیں, ان کی سنیں, ان سے بات کریں. ہم نے کیوں دروازے بند کیے؟ بلکہ ہمارے رویے انہیں باغی بنا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. کئی بچیاں گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں, اللہ. ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں کے رویے کی وجہ سے. خاندان میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں, فلاں کی بچی ٹک ٹاک بناتی ہے, فلاں کی بچی یوٹیوبر ہے, فلاں کی بچی ایسی ہے. بالفرض اگر وہ غلطی کر بھی رہی ہے, کسی اعتبار سے گناہ کے زمرے میں آتا ہے, تو ہمیں حکم دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ کا جو لب لباب خلاصہ نکلے گا وہ حکمت, الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. وہ حکمت موجود نہیں ہے, اور وہ حکمت کسی بھی طبقے میں, بلکہ بعض اوقات ہم 100% وعیدیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, معافی کا بیان ہی نہیں کرتے. ترغیب ہوتی نہیں ہے, ترہیب بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اپنے رویوں کو بھی چینج کرنا ہے اور اپنے معاشرے میں بہتری لانے تھوڑی کی سی کوشش قبولیت کرنی ان ہے. کو دے قبولیت. دیں, یہ اگنور نہ. بالکل ایسا ہی ہے. آگے حضور. چلیں جی, سوالات لے لیں. بالکل پکی بات ہے. چلیں, عمر جمیل صاحب, حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عمر جمیل صاحب, یہ ہمارے مستقل ویور ہیں, غیر رمضان میں بھی عمر جمیل صاحب موجود ہوتے ہیں. اور کچھ آپ کے سوالات اگر رہ جاتے ہیں تو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی ایک سوال میں شامل کرتا ہوں یہاں پہ, چونکہ میرے پاس یہ جو شو ہو رہا ہوتا ہے یہ لائیو, تو اس میں کچھ کامنٹ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہے ہوتے, بعد میں وہ نظر آتے ہیں, کچھ کامنٹ سامنے آ جاتے ہیں. تو کوئی کسی کا کوئی کامنٹ رہ بھی جاتا ہے تو وہ بعد میں ہماری نظروں سے گزر جاتا ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اسے ہم شامل کر لیتے ہیں. مون بابا نام دیکھو, دعا میں یاد رکھنا بھائی آپ پلیز. چلیں جی, ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عافیت. ارشد رضا اتاری صاحب, مفتی صاحب ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص 4 بیویاں تو چاہتا ہے لیکن 4 بیٹیوں پر تکلیف ہوتی ہے, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسے شخص کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹیوں پہ ہمارے معاشرے میں لوگ تکلیف خوش ہوتی ہے. ہوتے ہیں, لوگ مٹھائیاں بیٹیوں پہ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی بہت ہی جاہلانہ انداز والا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ پروپیگنڈا زیادہ ہے.
معاشرے کی حقیقت اس کو نہیں کا بھی ہوتی نا تو خاندان والے بول بول کے اس کو تکلیف وہ پیدا ایک الگ کروانا چیز ہے. چاہتے ہیں، وہ حالانکہ وہ عورتوں خوش میں ہوتا وہ ہے. عورتوں میں ہوتا ہے. عام طور پہ مرد تو بیٹی پیدا ہونے پہ خوش ہو رہا آج کے دور میں مرد بھی عورتیں بن چکے ہیں. رات کو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو مرد عورت سے کم ہوتا ہے. وہ تو خود بیوی کو بولتا ہے کوئی نئی تازی سناؤ، پھر وہ نکال کے لے کے آتی وہ فلاں خالہ کی بیٹی کے بیٹے کے یہاں یہ ہوا ہے. اچھا اور کیا ہو رہا تھا، کون کیا بول رہا تھا. یہ حال ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے. تو آپ بولیے جو کہہ رہے تھے. خیر عرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ بھی لوگ خوش ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 70-80% لوگ خوش ہو اور رہے یہ ہوں، بھی بتائیں کہ 4 بیویاں چاہنے والے مرد لیکن ایک منٹ 30-40% جو ہے نا اگر وہ خوش نہ بھی ہوتے ہوں تو اقلیت کی بنیاد پہ پورے معاشرے پر چیز نہ لگے. یس. اور نمبر 2 یہ کہ 4 بیویوں سے تو ہمارے معاشرے کے اکثر مرد ڈرتے ہیں. ان کے دلوں کی دبی ہوئی تمنائیں ایک بیوی سے ڈرتے ہیں، دوسری ڈرتے بیوی نہیں تک، ڈرتے. لیکن وہ علامہ بھی صاحب، اسی پہ گھبرائے رہتے ہیں. بالکل 4 بیویوں سے کیا، ایک بیوی سے ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی مثالیں موجود ہیں. اور یعنی انہیں مطلب کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ اسباب موجود ہیں لیکن وہ دوسری شادی کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے، تیسری کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. انہیں پتہ ہے بھائی قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے گھر تو الحمدللہ نہیں، بہت ایک بہتر طبقے کی ہم بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ اکثریت موجود ہیں. ایسا ہی ہے. اگر کہیں پر ہے تو ون لائنر آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہے کہ اگر عدل کر سکتے ہیں تو 1 سے زائد نکاح کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. عدل نہیں کر سکتے، فواحدہ قرآن کا فیصلہ ہے. بیٹیاں، پہلی بیٹی جنت کا 1 ٹکٹ، سبحان اللہ. دوسری بیٹی جنت کا 2 ٹکٹ، سبحان اللہ. تیسری بیٹی جنت کا 3 ٹکٹ، چوتھی بیٹی جنت کا 4 ٹکٹ. جتنی زیادہ بیٹیاں جنت میں جانے کے اتنے امکانات بڑھ گئے. اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے. سبحان کیا اللہ. بات. میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جہاں پہ صرف وہ اردو کے اندر کہ صرف مرد ہوں، کوئی بچی نہ ہو، تو اس گھر کے اندر وہ رونق نظر نہیں آتی جو بچیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو وہ بالکل غلط ہے. کسی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، بالکل ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ پریشان ہو جاتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو مثالاً یوں کہتا ہوں کہ نبی کریم کی پہلی شہزادی، پھر دوسری شہزادی، پھر تیسری شہزادی، پھر چوتھی شہزادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. تو آپ کو اگر بیٹیاں مل رہی ہیں تو آپ کو رحمت مل رہی ہے. اور دنیاوی حوالے سے جو پریشانی ہے اس میں یہ یاد رکھیں کہ جنہیں بچیاں ملتی ہیں ان کا نصیب بھی ملتا ہے. بالکل ایسا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مالی طور پر کشادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو بالکل غلط ہے. مصطفیٰ رضا صاحب، مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو. مفتی عثمان صاحب، مفتی معاذ صاحب سے بھی آپ دونوں حضرات نے کہاں سے درس نظامی مکمل کیا ہے؟ الفرقان اسکالرز اکیڈمی. میں بتا دیتا ہوں بھائی، چھپانا تو نہیں ہے، بالکل ایسے. پکی بات ہے. چلیں، الفرقان اسکالرز اکیڈمی مفتی محمد اکمل صاحب دامہ ظلہ العالی کا ادارہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے. میں بھی کسی زمانے میں یہاں پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں الفرقان میں مدرس تھا، وہیں پہ یہ پڑھتے تھے اور وہیں سے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہوئے. چلے جی، مفتی معاذ صاحب کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے گلشن معمار میں. شاید آپ جانتے ہو، احمد رضا قادری نوری ماشاء اللہ کر کے کوئی ہے. واہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور کیا ہے؟ احمد بخش صاحب، مفتی صاحب اہل سنت کے خطاب سے بہتر علماء کو سننا چاہیے یا 2 کو سننا چاہیے؟ علماء کو سننا چاہیے یا 2 کو سننا چاہیے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دوبارہ لکھیے. سیاق و سباق سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. سعدیہ زبیر صاحبہ ہیں، بہن ہیں. مفتی صاحب جوائنٹ فیملی میں رہ کر باؤنڈریز کیسے بنائی جائیں جس سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور بے پردگی بھی نہ ہو؟ جس طرح مفتی معاذ صاحب نے ایک اصول بیان کیا کہ ہمیں جو شرعی حدود ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہر حوالے سے. یعنی اگر ہم پردے کے حوالے سے بات کریں تو شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں رخصت عنایت کی ہے، مثال کے طور پر حجاب جو ہے وہ اتنا ہو، کم از کم بال جو ہے وہ مکمل طور پر چھپے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اور اب اگر عورت اپنے کیا کہتے ہیں آپ کا شوہر کے سامنے، شوہر کے بھائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے، اگر جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے یہاں رعایت دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کسی کی سخت بات کا جواب دینا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا
کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو اس بات کی کہ ہم اپنا ڈیفینس کریں وہاں ڈیفینس کرنا ہے، جہاں صبر کرنا بہتر فیل ہو وہاں صبر کرنا ہے، اور جہاں کہیں کچھ جواب دینا بہتر محسوس ہو تو وہاں پر نپا تلا جواب بھی دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے مطلب جس کے جو حقوق ہیں وہ مکمل کیے جائیں تو یقیناً ان حدود کے ساتھ جو ہے وہ بہتر بہتری آئے انداز گی. سے جو ہے وہ معاملات کو کیا جا سکتا ہے. سومان شیخ صاحب، مفتی صاحب دعائے سیفی کی اجازت دے دیں. میرے بھائی دعائے حزب البحر کی تو میں عمومی اجازت دیتا ہوں کہ جو پڑھنا چاہے پڑھے، جمالی ایک وظیفہ ہے. لیکن دعائے سیفی جو ہے یہ ایک وظائف کی دنیا میں ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ملحوظ نگاہ رکھا جاتا ہے. اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے دعائے سیفی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی محنت لگتی ہے اور اس کی کیا تاثیرات ہیں. تو عمومی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دعائے سیفی پڑھنا چاہتے ہیں اور سیفی کے عامل بننا چاہتے ہیں، میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی مستند عامل جو آپ کے استاد ہوں ان کی شاگردی میں ان کی اجازت سے مکمل رہنمائی کے ساتھ یہ کیجیے گا. ترک جلالی بھی ہوتا ہے، ترک جمالی بھی ہوتا ہے، اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پھر بعض اوقات دماغ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو آپ جو ہے آف ایئر کسی سے رابطہ کر لیں اور وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں روشن ٹریول ٹورز. اچھا، یہ ہمارا ایک گروپ ہے QTI کا، کبھی کبھی میں تذکرہ کرتا ہوں، قادری ٹائیگر انٹرنیشنل. اس میں دنیا بھر کے اہل سنت کے جو مفکرین کرۂ ارض پہ پھیلے ہوئے وہ اس ایک گروپ میں جمع ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ایسے موضوعات ہوتے ہیں ماشاء اللہ کہ آپ پوچھیے مت. تو یہ ہمارے روشن ٹریول میں نے پہچان لیا ہے، یہ اس گروپ کا حصہ ہیں. ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ماشاء اللہ لکھا ہے. چلیں جی. یونس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ 6 روزہ تراویح جو پڑھی جاتی ہے یہ پڑھنی چاہیے یا پورے 30 دن تک پڑھنی چاہیے؟ اگر 6 روزہ پڑھی اس کے بعد بھی آخری دن تک تراویح پڑھنی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 3 روزہ میں شرکت کر لی، اب چوتھے دن کسی نے کہا چلو بھائی تراویح پڑھنے چلتے ہیں، میں نے 3 روزہ پڑھ لی ہے، یہ اپنے اوپر سے ساقط کرنے کے لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ 6 روزہ 3 روزہ اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں ختم قرآن ہوتا ہے. 3 دن میں ختم قرآن ہو گیا، 5 دن میں ختم قرآن ہو گیا. لیکن جو تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے ہر بندے پر، وہ پورا رمضان ہے. اور جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض لوگوں نے جماعت پڑھ لی تو بقیہ سے جماعت ساقط ہو جائے گی. تو 3 روزہ یا 5 روزہ پڑھنے کے بعد تراویح ختم نہیں ہوتی، اس میں ختم قرآن ہوتا ہے. تراویح آپ کو آخر تک پڑھنی ہوگی. محمد شاہد رضوی صاحب، السلام علیکم. حضرت آج کل یہ جو تراویح کا سلسلہ ہے 6 روزہ 15 روزہ، یہ ٹھیک ہے؟ اور اتنا تیزی سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس پر میں نے بات کر لی ہے. باقی جو قرآن پڑھنا ہے وہ ترتیل سے پڑھنا ہے. اب اس میں اگر الفاظ چبائے جاتے ہیں، لحن ہوتا ہے، تو وہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو اس لیے اگر 3 روزہ ہے تو پھر ٹائم نکال کے جائیے. اور حافظ صاحب کی ذمہ داری ہے وہ خوش کرنے کے لیے. مسجدوں میں بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ کون سی مسجد میں جلدی تراویح ختم ہوتی ہے وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں. تو قرآن جو پڑھنا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. 6 روزہ میں تو ایسا بہت مشکل نظر آتا ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ وہاں پر کم از کم یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ حد کے اندر پڑھے. لیکن اگر جی ہاں حافظ صاحب آپ بھی ہیں نا، حافظ صاحب آپ بھی ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن اپنے وہ جو حدود ہیں اس کا خیال رکھا جائے. ہے بہت مشکل مرحلہ یہ، بالکل یہاں پہ نا ایک ہمارے اوور آل سوسائٹی کی ایک مینٹیلٹی اصل مرض ہے، اس کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے کہ عبادت سر سے اتارنے کے لیے نہیں، عبادت خدا کا قرب کمانے کے لیے. یہ بنیاد بننی ہے. تو اب چاہے وہ روزہ ہو، تراویح ہو، نماز ہو، فرائض ہو، خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ارشد رضا تاری صاحب، مفتی صاحب کئی لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ حقیقت دیکھ کر روتے ہیں یہ ڈرامہ ہے، حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یہ ڈرامہ ہے، اور اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اعتدال اور توازن ہر چیز میں چاہیے. ٹھیک ہے. میں اگر اس بارے میں فرماؤں گا تو میں کہوں گا احمق ڈرامے کو حقیقت سمجھ رہے اور حقیقت کو ڈرامہ سمجھ رہے. کیا کیا جائے ایسی قوم کا؟ بس دعا کریں ان کے لیے. افطاری کے وقت خاص طور پر اپنی قوم کے لیے دعا کیا کریں. شیخ حسنین احمد صاحب، مفتی صاحب سوالات کا ٹائم تھوڑا زیادہ رکھا کریں. کیا بولتے ہو؟ بالکل
ہمارے ٹاپک کا ٹائم جو ہے نا وہ کم پڑ جاتا ہے. بھائی ہم نے کتنے علامہ بجے صاحب سوالات شروع مفتی کیے؟ صاحب آئندہ نا ٹاپک آسان آسان رکھیں. آپ اتنے بڑے ٹاپک رکھ دیتے ہیں, بات آپ پوری ہی کے نہیں ہو کہنے پہ پاتی. رکھے. موضوع کس نے دیا تھا؟ یہ دیکھو موضوع لائیو کس کے نے اندر دیا تھا؟ یہ. نہیں یہ والا اچھا نہیں تو یہ موضوع تو آپ کا تھا. ٹاپک ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور انشاءاللہ سوال جواب اس کو تھوڑا سا ہم مینیج کرتے ہیں. مجھے یاد کرائیے گا کہ آپ جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ گفتگو کے لیے رکھیں. زیادہ جو لوگ آ رہے ہیں نا پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہم انہیں تھوڑا آدھا ٹائم تو گھنٹہ دیں. اس کے اب لیے. ڈیلی کیا ہو رہا ہے یہ انہوں نے بالکل صحیح توجہ دلائی ہے کہ میں بھی بھول جاتا ہوں, آپ لوگ بھی گفتگو اہم کر رہے ہوتے ہیں. آخر میں جب میں گھڑی دیکھتا ہوں تو 11 بج رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھو 12:15 ہو گئے. کتنے بجے لائیو شروع کیا تھا؟ 11:05 پہ. تو دیکھیں نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اچھا جی چلیں اختتامی سوالات لے لیتے ہیں. ہو گیا ماشاء اللہ. کون ہے یہ جی؟ احسن میمن صاحب ہیں. قاسم حسین صاحب دعائے صحت. مفتی صاحب محمد قاسم حسین رضا قادری قریشی کی والدہ محترمہ کا آج صبح روزے کی حالت میں گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. سب احباب جتنے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی محمد قاسم حسین رضا قادری کی والدہ محترمہ کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ان کے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اور جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں میرے بھائی ان کی خدمت کیجیے. انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے, صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے, قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے احباب ہمارے ساتھ موجود رہے سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی یہ توفیق دی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, کچھ دینی گفتگو کو سماعت کریں. اور ہم روزانہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ہم اپنے معاشرے میں فکری, علمی اور عملی شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس کے لیے آپ کا ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چندہ ہم مانگتے نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسروں تک پیغام پہنچا دو. ٹھیک ہے, شیئر کر دیجئے, لائک کر دیجئے. سوالات جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں 0310222301 اس نمبر پر ارسال کر دیجئے. اور ہمارا واٹس اپ چینل اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پر آپ جوائن لکھ کر میسج کریں گے تو آپ کو اس کا لنک بھیج دیا جائے گا. کل کا موضوع بہت اہم ہے. کل کا ہمارا موضوع ہے حسن گفتار, واہ سبحان اللہ, انداز گفتگو. کیا بات. صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. زندگی میں گفتگو کا فن اگر آپ کو آتا ہے, میں اکثر کلاس میں یہ بات کہا کرتا تھا کب کہاں کیا کہنا ہے, جیسے یہ آ جائے وہ بادشاہ وقت ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے, کب کہاں کیا کہنا ہے, اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے شامل کر لی ہے کیسے کہنا ہے. بعض اوقات کہنا صحیح ہوتا ہے لیکن وہ بولنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے تو بندہ بھڑک جاتا ہے. تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم کیا تھا. اگر ہماری زندگی میں ہمیں بولنا آ جائے, اچھا بولنا آ جائے, تو ہماری زندگی سنور جائے گی. تو کل ہم پورا پروگرام اس پر گفتگو کریں گے کہ حسن گفتار, ہم اپنے انداز گفتگو کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, عورتوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, بھائیوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں کے لیے بھی ہے. ورنہ بعض اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے, انداز غلط ہوتا ہے, بندہ بھڑک جاتا ہے. ٹھیک ہے, گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جو طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ غلط ہوتا ہے, بعض اوقات موقع غلط ہوتا ہے. بات صحیح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غلط موقع پر وہ بات کہہ دی جاتی ہے. اب جیسے میں اپنے گھر پہ ایک چیز پہ پابندی رکھتا ہوں کہ جب میں گھر سے جا رہا ہوں مجھے کام نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر جب جا رہا ہوتا ہے انہیں سب کچھ یاد آتا ہے. اب اس کے پریکٹس کرنی پڑی. کئی بار میں نے ڈانٹ دیا اور میں پھر اگلی بار کہہ دیتا ہوں میں نے منع کیا تھا, کیوں بولا. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے نکلتے نکلتے کیا ہو جاتا ہے, جو نہیں ہونا ٹھیک ہے, چاہیے, جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے. تو کب کہاں کیا کیسے کہنا ہے اس پر ہم بات کریں گے. انداز گفتگو ہمارا کل کا انشاءاللہ موضوع ہوگا, جسے اصطلاحی اعتبار سے ہم حسن گفتار کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. کل رات انشاءاللہ الجلیل 11 بجے کم و بیش آپ سے پھر لائیو ملاقات ہوگی, آپ کے سوالات شامل ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو, روزوں کو, تراویحات کو, زکوٰۃ کو, صدقات کو
اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمیں رقت قلبی عطا فرمائے، نرمی دل کی نرمی عطا فرمائے۔ دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بنا کام ہے فلاح و کام رانی نرمیوں آسانی میں، ہے فلاح و کام رانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔